काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 1 तिलावत की गई है। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या मेराज को बयान किया है। वाक़या मेराज के हवाला से चंद गुजारिशात गुज़श्ता दरस में अर्ज़ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया क्यों, इसमें हिकमत क्या थी, क्या मामलात थे, क्या पस मंज़र था, कुछ थोड़ा सा मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सोया हुआ था हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। हज़रत उम्मे हानी कौन है, उनका घर कहाँ पर है? ये बात हकीकत के साथ ताल्लुक़ रखती है कि हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी बहन थी। हज़रत अबू तालिब की बेटी थी। उम्मे हानी इनकी कुनियत थी, एक लक़ब था। हकीकतन इनका नाम फाख्ता था। फाख्ता नामी इनका नाम था और उम्मे हानी इनको कहा जाता था। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला का घर बैतुल्ला में जहाँ हजर अस्वद लगा है, हजर अस्वद से मशरकी साइड पर तकरीबन 100 कदम के फासले पर उनका घर था। आज वो सारा का सारा हिस्सा मस्जिद हराम के अंदर शामिल हो चुका है और एक दरवाज़ा है बाबे उम्मे हानी, उसके अंदर की तरफ भी बाबे उम्मे हानी लिखा हुआ है, बाहर की तरफ भी उम्मे हानी बाब लिखा हुआ है। वो सारा एरिया जो दरवाजे का है वो सिर्फ इतना उनका घर था, हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, जो हज़रत अबू तालिब की बेटी है। तो उनके घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। उनके घर आराम क्यों करते थे? एक तो ये था कि उनके साथ ताल्लुक था, चचा की बेटी थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 8 साल से लेके 50 साल की उम्र तक हज़रत अबू तालिब ही की कफालत में रहे थे, इस वजह से भी। और दूसरी बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना ठिकाना था वो कुछ थोड़े से फासले पर था, तो करीब यही था। सारी रात यहाँ पर इबादत करते बैतुल्ला में, तो थोड़े से कदमों के फासले पर था, तो साथ ही उम्मे हानी के घर चले जाते, वहां पर कुछ देर आराम फरमा लिया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम कर रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरपाई पर पलंग पर सोने से ज्यादा जमीन पर सोना पसंद किया करते थे और जिंदगी का अक्सर हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर सोकर गुजारा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं तरफ सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाईं तरफ हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उम्मे हानी के भाई, हजरत अली के भाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम तालिब था, फिर दूसरे भाई का नाम अकील था, तीसरे भाई का नाम जाफर था और सबसे छोटे भाई का नाम हजरत अली था। तो हजरत अली के जो बड़े भाई थे अकील, जिनके बेटे मुस्लिम बिन अकील वाक़या करबला में शहीद हुए थे, वो अकील रजी अल्लाह ताला वो हजूर के बाईं तरफ सो रहे थे और हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह वो दाईं तरफ सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 फरिश्ते मेरे पास आए, एक जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और एक मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उन्होंने आके पहले आपस में थोड़ी सी गुफ्तगू की कि हमारा मतलूब क्या है, हमने किसको उठाना है, हमारा मतलूब क्या है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वस्तन, कि जो दरमियान वाला है ना उसको उठाना है, क्योंकि दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। और एक रिवायत में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजा खोल के अंदर नहीं आए, छत फाड़ के वहां से अंदर आ गए, छत फाड़ के। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब अंदाज से अंदर दाखिल करवा कर बता दिया कि ये वाकया मेराज का खर्क आदत है, आदत के बिल्कुल खिलाफ है, जहन के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इसकी इब्तिदा ही ऐसे काम से हो रही है कि जो आम रूटीन के बिल्कुल मुखालिफ है। आम रूटीन में इंसान दरवाजे से आएगा, खिड़की से, कोई भी ऐसी जगह से आ सकता है, लेकिन छत फाड़ के कोई नहीं आता। तो छत फाड़ के वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, तो मालूम ये वो खर्क आदत की तरफ इशारा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी हालत ये थी कि मैं सोने और जागने दोनों की दरमियानी हालत में था।
یعنی پورا سویا ہوا بھی نہیں تھا، پورا اٹھا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن جتنا انسان درمیانی حالت میں ہو تو کوئی بات کر رہا ہو تو پتہ لگتا ہے کوئی بات کر رہا ہے کمرے کے اندر، انسان کی ہلکی ہلکی نیند ہوتی ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اٹھایا. اور اٹھانے کا انداز کیا تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اٹھانے سے پہلے کچھ دیر ٹھہر گئے اور پریشان ہونے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے. اللہ کا مقام تو بلند ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، ان کو کس طرح اٹھاؤں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات القاء کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا جائے، پاؤں مبارک کو. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مبارک کو جب بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حرکت سے اٹھ گئے. علماء نے لکھا ہے معراج کا واقعہ جو ان سے ہے یہ انسانیت کے لیے بہت سے مسائل کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. بہت سے مسائل یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بڑے کو اٹھانا ہے تو بڑے کو اٹھانے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے ہلا کے اٹھایا جائے یا سر سے ہلا کے اٹھایا جائے یا اونچی آواز سے بول کے اٹھایا جائے. بڑے کو اٹھانے کا ادب یہ ہے، اپنا باپ ہے، ماں ہے یا کوئی محترم شخصیت ہے کہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا جائے، پاؤں کو ہاتھ لگائے. اطباء کہتے ہیں کہ جب انسان گہری نیند سو رہا ہو اور انسان کے سر سے پکڑ کے یا ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا جائے تو سب سے زیادہ اس کے دل کے اوپر جھٹکا لگتا ہے، اور اگر پاؤں سے پکڑ کے ہلایا جائے، جتنی بھی زور سے اس کو اٹھایا جائے تو اس کا سارا جسم جو سے اپنی حالت اور کیفیت پہ رہتا ہے اور انسان حشاش بشاش ہو کے اٹھتا ہے. اٹھانے والے کے اندر بھی یہ آداب احترام بتا دیے گئے کہ اس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ تھوڑی سی حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں ان ربک یشتاق الیک، کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے لگے. جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے فرمایا کہ جانے سے پہلے کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے وضو کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا اور وضو فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں سے گئے وہاں سے تو سامنے بیت اللہ تھا. بیت اللہ کے قریب حتیم ہے. حتیم بھی بیت اللہ ہی کو کہتے ہیں. حتیم وہ حصہ ہے کہ جو قریش مکہ نے اپنی کمائی نہ ہونے کی وجہ سے چھت ڈالنے سے چھوڑ دیا تھا، جو درمیان قریب ایک گول سی دیوار بنی ہوئی بیت اللہ کے قریب، اسے حتیم کہتے ہیں. حقیقتاً وہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، بیت اللہ کے اندر ہی شامل ہے. جس نے حتیم کعبہ کے اندر نماز پڑھی گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی، کیونکہ قریش مکہ کے پاس حلال مال ہی تھوڑا تھا، انہوں نے تھوڑا سا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر دیا، ورنہ حتیم بھی اندر ہی تھا. کہتے ہیں حتیم کعبہ مجھے لے گئے اور مجھے لے جانے کے بعد انہوں نے مجھے سیدھا لٹا دیا، اور سیدھا لٹانے کے بعد انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا اور میرا دل نکال لیا. اور فرمایا کہ وہ تشت لے کے آئے تھے، سونے کے جنت سے تشت لے کے آئے تھے، بڑے بڑے تشلے، اور انہوں نے زمزم کا پانی اس میں بھرا اور اس زمزم کے پانی سے اس نے میرے دل کو دھویا. یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سارا منظر، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرا دل نکالا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے مقدس ترین پانی یہ زمزم کا پانی ہے، یہ زمزم کا پانی ہے. جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ پانی جو زمزم کا پانی ہے. اگر جنت کا پانی زمزم سے اعلیٰ ہوتا، جو فرشتے سونے کے جو چمکدار تخت لے کے جنت سے آ سکتے تو وہاں سے پانی نہیں لے کے آ سکتے، پانی بھی تو لے کے آ سکتے ہیں، لیکن پانی یہ والا استعمال کیا گیا، زمزم کا پانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا گیا اور دل کو صاف کیا گیا، دھویا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا واقعہ مجھ سے میرے ساتھ پہلے بھی پیش آیا. کس وقت؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی اور حضرت حلیمہ دائی حلیمہ کے گھر تھے، تو وہاں پر بھی ایک دفعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور ان کا سینہ چاک کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی جو ان سے ہے حلیمہ کے بیٹے اور بیٹیاں، وہ کہہ رہے ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے جا کے حلیمہ سعدیہ کو بتایا اپنی ماں کو، ہمارے اس بھائی کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. کچھ لوگ آئے، سینہ چیر کے رکھ دیا، دل نکال لیا، اس کو دھویا، اس کو دوبارہ سے صاف کر کے اندر رکھ دیا. تو حضرت حلیمہ کہتے ہیں بچہ پرایا ہے، اس کے بعد سے باہر نکالنا بند کر دیا.
کہ ان کو باہر نہیں نکالوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ اس وقت پیش آیا اور ایک واقعہ اس وقت جو 12-13 سال عمر تھی آپ کی بالغ ہونے سے پہلے, اس وقت بھی ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. اور اس کے علاوہ نبوت دینے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ پیش آیا. محققین نے لکھا ہے تقریباً 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا اور اس کو دھو کے دوبارہ سے رکھا گیا اس کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ بات تو میرے ساتھ پہلے بھی پیش آتی رہی ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ درست ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے میں نے دیکھا ایک سواری میرے پاس آئی گئی. سواری, میں نے کہا یہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام سے. فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ براق ہے. براق کا لفظ برق سے نکلا ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو, برق کہتے ہیں بجلی کو. اور جو بجلی میں اور آپ استعمال کرتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں 1 منٹ کے اندر پوری دنیا کے 500 چکر لگا سکتی ہے. یہ بجلی جس بجلی سے میں اور آپ لائٹر ٹیوبیں جلاتے ہیں 1 منٹ میں پوری دنیا کے 500 چکر لگا سکتی ہے یہ بجلی. اور جو بجلی خدا نے پیدا کی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بجلی گراتے ہیں, جو بجلی, اس بجلی کی رفتار کیا ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ تو اس لیے فرمایا اس کو براق اس لیے کہا کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی. اور حضور نے فرمایا وہ سواری ایسی تھی جو خچر سے کچھ چھوٹی تھی اور گدے سے کچھ جو سی بڑی تھی, درمیانی قسم کی سواری تھی. اور میں اس کے اوپر سوار ہو گیا. جیسے ہی میں اس کے اوپر سوار ہوا تو وہ سواری جون سی ہے بدکنے لگی اور سواری جون سی ہے ہلنے لگی. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو کیوں ہلتی ہے, ٹھہر جا. اس سواری سے کہا, وہ جنت کی سواری تھی. تو اس نے کہا کہ میں ان کو گرانے کے لیے بدکنے نہیں, میں جذبہ شوق میں ہل رہی ہوں. میں جذبہ شوق میں کہ آج میرے اوپر وہ اعزاز آ گیا کہ رسولوں کا رسول, پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا, پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا. یہ اعزاز کی بات ہے. سواریاں رسول کی اور بھی ہے لیکن ہر سواری کا مقام الگ الگ ہے. جو پہلی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کی تھی وہ بھی ایک گدے کی سواری تھی جو حلیمہ سعدیہ لے کر آئی تھی. اور اس وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے حلیمہ سعدیہ لے کے جا رہی تھی تو اس نے بھی چلنا بند کر دیا تھا, چلی نہیں تھی. پہلے مریل سے تھی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تو اس نے چلنا بند کر دیا. تو بتیری کوشش کی حلیمہ سعدیہ نے, اس کے خاوند نے کہ چلے تاکہ ہم جلدی جلدی شام سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے. تو وہاں اس کو اللہ نے گویائی دی اور وہ بولی تھی یہ کہ رسولوں کو رسول اور دنیا کے سارے جہانوں کا سردار, اس کو تم نے پیچھے بٹھا دیا اور خود آگے بیٹھ گئے. میں کیسے چلوں؟ میں جس کا ہر نمبر ہی اول ہے, جس کا ہر مقام ہی اعلیٰ ہے, تو وہ پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے بچہ پکڑ کے پیچھے بیٹھ گئی تھی. میں پیچھے بیٹھ گئی تھی. میں جب ان کو آگے بٹھایا پھر میں بیٹھی, پھر میرا خاوند بیٹھا, تو ایسی چلی کہ سب آگے چلے ہوئے, سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے. تو رسول اللہ کی سواریاں تو اور بھی ہیں لیکن ہر سواری کی شان الگ نرالی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق پہ میں سوار ہوا اور اس کا پہلا قدم وہاں پر جا کے لگا جہاں تک میری نظر کی دوڑ تھی, جہاں نظر جا کے ختم ہو رہی تھی وہاں پر اس کو قدم لگا. اس نے دوسرا قدم اٹھایا, پھر قدم وہاں جا کے لگا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہوا کے اندر اڑتے جا رہے تھے اس طرح سواری کے اوپر سے. جب پہلا قدم اٹھایا, دوسرا قدم لگایا, کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر دیکھا کہ نیچے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں کھجوروں کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ, جبرائیل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھہریے ذرا 2 رکعت نفل پڑھ لے. نفل پڑھ لے. کیوں نفل پڑھ لے؟ میں کہا یہ کھجوروں والا مقام ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئے گے. اس کو پہلے یسرب کہتے تھے, کھجوروں کے درخت وہاں پہ بہت تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے 3 سال بعد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تھے. تو میں یہ ہجرت کا مقام ہے آپ کا, اس لیے یہاں پر 2 نفل پڑھ لے. اور اس 2 نفلوں کی برکتیں اتنی ہیں کہ آج تک مدینہ منورہ بنا ہوا ہے. مدینہ منورہ بنا ہوا ہے, وہاں پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر دوبارہ سے ہماری سواری چلی. جب تھوڑا سا اور آگے ہم گئے, ہم نے دیکھا نیچے جون سا ہے ایک سرخ ٹیلا ہے, سرخ ٹیلا, اور اس کے قریب جون سی ایک قبر بنی ہوئی ہے. اور قبر کے اندر میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ, کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے.
وہ نماز پڑھے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. آج اللہ نے دکھا دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود بھی ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نماز بھی پڑھ رہے تھے. کیونکہ پھر تھوڑا سا اور آگے گئے, طور پہاڑ تھا, میں یہاں پر ٹھہرے, یہاں پر بھی 2 نفل پڑھ لے. آپ سے پہلے بڑی رحمتیں اور رحمتوں اور برکتوں والی کتاب تورات یہیں پر نازل کی گئی تھی, وہاں پر آپ نے 2 نفل پڑھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش جو سی ہے جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے مسجد اقصیٰ کے اندر. مسجد اقصیٰ کو مسجد بیت المقدس کہتے ہیں, حقیقی نام بیت المقدس ہے. مسجد اقصیٰ اس کو عرب والے اس لیے کہتے تھے, اقصیٰ کہتے ہیں دور کی جگہ, دور کی جگہ. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بہت دور تھی, 2 مہینے کا سفر تھا, تو اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے تھے, دور کی مسجد, دور کی مسجد. کیونکہ مسجد پہلے تھی نہیں, پہلے ایک مسجد اقصیٰ تھی اور ایک مسجد حرام تھی بس. کیونکہ دور کی مسجد وہ والی ہے اور نزدیک کی مسجد یہ والی ہے. حقیقت اس کا نام اقصیٰ نہیں ہے, اس کا نام ہے مسجد بیت المقدس, جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہاں پر بنیاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, جب اللہ نے حکم دیا اس کو تعمیر کرو. اور وہاں پر فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد بیت المقدس کی ابتدا اور بنیاد رکھی تھی. پھر اس کے بعد بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رکھی تھی. پھر اس کے بعد یہودیوں کا, عیسائیوں کی لڑائیاں, رومیوں کے تسلطات کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے ہوتے رہے. پھر اس کے بعد جا کے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توسیع کی تھی. اور پھر جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بنے تھے تو انہوں نے تو اس مسجد کے وارے نیارے کر دیے. اس مسجد کے اندر وہ پتھر لگا دیے کہ جہاں جہاں سنگ مرمر, سنگ بشب اور قیمتی قسم کے پتھر جو سی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے جنات نے لا کے اس کے اندر فٹ کیے اور اس کو صحیح طریقے سے تزین اور ترقی اس کی. تو بہرحال مسجد بیت المقدس بڑی مقدس جگہ ہے, اور اس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے تقریباً 40,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. ہزاروں انبیاء کی ارد گرد قبریں ہیں, برکتوں والی جگہ تھی وہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر پہنچیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے. اور جب گئے تو فرمایا کہ آپ یہاں پر اپنی سواری کو باندھ دیجئے. بیت المقدس کے باہر ایک قلعہ لگا ہوا تھا سواری باندھنے والا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی سواری باندھی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پہلے تقریباً 40,000 انبیاء آئے ہیں مختلف وقتوں میں, ان سب نے یہاں پر سواری باندھی ہے, اور آخری سواری آپ باندھنے والے, آخری سواری آپ باندھنے والے ہیں. علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پہ ٹھہرتے ہوئے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ 2 نفل پڑھے. علماء نے لکھا جب بھی انسان کسی لمبے سفر پر جائے, کسی جگہ ٹھہراؤ ہو, تو وہاں پر 2 نفل پڑھنے چاہیے انسان کو, تاکہ انسان کا پچھلا سفر, اس کی کمیاں کوتاہیاں جس نے اللہ نے بچا لیا نقصانات سے, اس کا شکر ہو, اور آگے کسی قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچاؤ کر دے انسان کا. یہ 2 نفل جو سے بڑی ہی برکت والے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بیت المقدس پہنچنے سے پہلے ہماری سواری جو سی ہوا میں ہی تھی, تو ہمیں تیز خوشبو آنے لگی, ہمیں تیز خوشبو آئی. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ مصر کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے, جہاں پر فرعون کی باندی کو جو ان سے ہے قتل کر کے اور اس کو آگ کے کڑھائی میں جلا کر یہاں پہ ڈالا گیا تھا. اس کے واقعہ کیا تھا, اور حضرت آسیہ کی وفات کس طرح ہوئی تھی, ان کی شان کس طرح ہوئی تھی جس پہ وہ خوشبوئیں جاری ہوئی تھی, وہ انشاءاللہ پھر عرض کرے گی اور آگے واقعہ چلائے گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.